बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को बहुत सारे चैलेंजेस दरपेश हैं और उनमें से एक बहुत बड़ा चैलेंज फूड सिक्योरिटी का है। पाकिस्तान तकरीबन 21 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और ये पाँचवा बड़ा मुल्क है आबादी के एतबार से। इसका तकरीबन 37% हाउस होल्ड फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। पाकिस्तान जो 60s के अंदर तकरीबन 58% कंट्रीब्यूट करता था उसका एग्रीकल्चर सेक्टर जीडीपी को, वो आज खुद फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है। क्या वजह है कि पाकिस्तान आज इस चैलेंजेस को फेस कर रहा है? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फूड सिक्योरिटी से क्या मुराद है। फूड सिक्योरिटी से मुराद असल में एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड है। अवेलेबिलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड की। आपके मुल्क के अंदर जो ग़िज़ा है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं खाने पीने की अशिया, वो अवेलेबल हों। सबसे पहले गवर्नमेंट का काम इसको इंश्योर करना है। और दूसरा काम गवर्नमेंट का इंश्योर करने का वो ये है कि इस तक एक्सेसिबिलिटी हो, रसाई हो लोगों की, कि आप उन चीज़ों तक आसानी से रसाई हासिल कर सकें, उसके जो सप्लाई चेन है वो बड़ी स्मूथ हो और इसमें मसला ना हो। और तीसरी अफोर्डेबिलिटी है कि आपके पास चीज़ें अवेलेबल हैं, एक्सेसिबल हैं, मगर उसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से आपका गरीब तबका उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर कंट्रोल करना, जो आपके डिप्टी कमिश्नर वगैरह की और मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्राइसेस को कंट्रोल करके रखें। तो ये बेसिकली गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारियों में से आता है और इस वक्त गवर्नमेंट इन चैलेंजेस को फेस कर रही है। अब हम आते हैं कि पाकिस्तान के अंदर क्या चीज़ें हैं जो उसको आप फूड क्रॉप्स कह सकते हैं, जिसमें से वीट है, राइस है, मिलेट है और दालें हैं मुख्तलिफ। ये पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। इसकी अगर आप क्वांटिटी देखना चाहते हैं तो मैंने ये एक रिसर्च की है और ये बेसिकली एक्सट्रैक्ट है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान से, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें आप अगर वीट को देखें तो तकरीबन हमारी 27 मिलियन जो टन है वो हम गंदम इंपोर्ट यील्ड करते हैं, यहाँ पर पैदावार होती है हमारी, और जबकि तकरीबन 2 मिलियन टन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो हम इस वक्त फूड इनसिक्योर हैं एक तरीके से। जो पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा जो 58% कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो आज बहुत नीचे आ चुका है। इवन कि हम अपनी डिमांड को भी मीट नहीं कर पा रहे। इसी तरह आप शुगर देख सकते हैं, इसी तरह आप जो राइस हैं उसको देख सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ प्रोडक्ट हैं जो फूड क्रॉप्स हैं। उसके अलावा मीट है, मिल्क है, और फिर ये जो अल्टरनेटिव है मीट के लिए, जो मरीन लाइफ वगैरह से आप हासिल करते हैं, इन सब की चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त फूड इनसिक्योरिटी का शिकार है, दो कि वी आर केपेबल टू प्रोड्यूस इवन मोर, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ कुछ शॉर्टफॉल्स हैं। और दूसरी एक जो सबसे अहम चीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो फूड इनसिक्योरिटी की वजह है हमारी, वो असल में हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रो ना करना है या फिर उसकी प्रॉपर एलोकेशन नहीं होना है। तो कोई साथ हमारे पास जो पॉइंट्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप देखें कि आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ग्रो कर रही है
اور اگر آپ دیکھیں تو 20% ایکچولی دی کنسٹرکشن انڈسٹری کنٹریبیوٹس ٹو دا پاکستان's GDP. تو ایک میجر سیکٹر جو ہے وہ آپ کا کنسٹرکشن ہے، سروس کا سیکٹر ہے. اسی طرح مینوفیکچرنگ سیکٹر کو دیکھیں تو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ یونٹس پاکستان کے اندر بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری انڈسٹریاں پاکستان کے اندر کھلی ہیں، تو لوگ ان انڈسٹریوں کے اندر اپنی جاب تلاش کر رہے ہیں. تو ایک تو فوکس شفٹ ہوا کہ جو پہلے ایگریرین کنٹری تھی ہم، اس سے فوکس شفٹ ہو گیا اب سروس اور مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی طرف، اور ہم لوگوں کا فوکس جو ہے وہ ایگریکلچر سے ہٹ گیا. اور دوسری جو اہم چیز ہے جس کو بہت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے بہت ساری جو ایگریکلچرل لینڈ تھی اس کو تبدیل کر کے اب کمرشل لینڈ بنا دیا گیا ہے. اب وہاں پر بجائے اس کے کہ زراعت کا کام کریں، انہوں نے انڈسٹریز کو بنانا شروع کر دیا، آفیسز کو بنانا شروع کر دیا. تو جو ایگریکلچرل لینڈ ہے تو وہ بھی کم ہوئی. اور دوسری جو اہم چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے وہ پاکستان کا اریگیشن کا سسٹم ہے. پاکستان جو اریگیشن کرتا ہے، وہ پاکستان کے اندر جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے اریگیشن کا، وہ فلڈ اریگیشن ہے. پوری دنیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کیپلری اریگیشن سسٹم ہوتا ہے یا پھر ڈرپ اریگیشن ہوتا ہے، جس میں آپ پانی کو بچاتے ہیں. پاکستان ویسے میں بھی واٹر شارٹیج کا شکار ہے اور یہاں پر پانی کی کمی ہے، اور ہم جو مونسون ریجن کے اندر فال کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر ڈیپینڈ کرتے ہیں بارشوں پر، اور اس کی جو پانی کی یوٹیلائزیشن ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے ایگریکلچرل ییلڈ کے لیے. تو ہم ایگریکلچرل ییلڈ کو جو اپنی میکسیمم کوانٹٹی تک حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہاں کا اریگیشن سسٹم کے اندر بہت سارے فلاز ہیں. کہ ایک تو پانی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آپ جو زمین ہے اس میں زراعتی کام نہیں کر سکتے، اور دوسری چیز آپ پراپر واٹر مینجمنٹ آپ کے ہاں نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے فوڈ انسیکیورٹی کا پاکستان کے اندر. اور پھر ہم اسی طرح آگے چلتے رہیں تو دیکھتے ہیں کہ تیسرا جو سب سے کی چیلنج پاکستان کو آتا ہے وہ گلوبل وارمنگ ہے. پاکستان اصل میں جس ریجن کے اندر فال کرتا ہے یا جس ریجن کے اندر آتا ہے، اس ریجن کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے وہ ہے گلوبل وارمنگ کا. اور یہ ان 10 ممالک میں سے ہے پاکستان جو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے سب سے زیادہ اثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو نون پولر گلیشیئر ہیں وہ پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہیں. تو اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے فلڈنگ ہوتی ہے. جب وہ گلیشیئرز میلٹ ہوتے ہیں، جس طرح کہ ہمارے ہاں ادھر کارگل کے اندر گلیشیئر ہیں اور مختلف جو گلیشیئرز ہیں میں نون پولر گلیشیئرز ہیں گلگت بلتستان کے اندر ہیں، تو وہ جب میلٹ ہوتے ہیں تو سب سے بڑا ایشو یہاں پر فلڈنگ کا آتا ہے. کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اور پھر واٹر مینجمنٹ سسٹم جو انڈیا جو ہے اپنا واٹر کا فلو جو ہے وہ اگر چھوڑتا ہے یہاں پر، تو ہماری جو زرخیز زمینیں ہیں یا اس کے اوپر جو فصلیں ہوتے ہیں وہ بہت بری طریقے سے متاثر ہوتی ہیں. تو یہ ایک اثر ڈالتا ہے، گلوبل وارمنگ ایک بہت بڑا امپیکٹ ڈالتا ہے ہماری فوڈ سیکیورٹی کے اوپر. اور تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے وہ سپلائی چین ہے. اور سپلائی چین کے مسئلے کو اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس کوئی پراپر ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ جس سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری لوکل کنزمپشن کتنی ہے اور لوکل ریکوائرمنٹ کتنی ہے. آپ شوگر کے کیس میں ابھی دیکھ چکے ہیں کہ حال ہی میں کہ جو شوگر کا اسکینڈل ہوا جہانگیر ترین کا اور مختلف جو شوگر کارٹیل تھی اس کا، تو اس میں سب سے بڑا ایشو یہ تھا کہ اس وقت جس وقت یہ پروکیورمنٹ ہو رہی تھی اس وقت یہ دیکھا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو شوگر ہے اس کی جو سفیشینٹ کوانٹٹی ہے وہ موجود ہے، اور اگر ریمیننگ کوانٹٹی کو اگر آپ ایکسپورٹ نہیں کرتے تو فارمر بہت بری طریقے سے متاثر ہوتے. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے جو رپورٹ بنائی گئی جو جہانگیر ترین نے عمران خان کو بنا کر دی، تو اس رپورٹ کے اندر یہی تھا کہ
پاکستان کے اندر جو لوکل ڈیمانڈ تھی وہ انہوں نے میٹ کر لی ہے، تو اب اس کو جو ریمیننگ ہے اس کو باہر بیچنے کی اجازت دی جائے، اور وہ پھر بعد میں باہر بھیجی گئی۔ بہرحال تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ ڈیٹا اویلیبل نہیں ہے کہ جس میں یہ دیکھ سکیں کہ ہمارے لوکل ڈیمانڈز کیا ہیں۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ مڈل مین، جو آپ کی جو تھرڈ پارٹیز ہوتے ہیں، جو فارمر اور مارکیٹ کے درمیان جو ایک جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے اس میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور یہ بیسکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کاسٹ کو انکریز بھی کرتے ہیں۔ آپ سپلائی چین کے اندر جائیں گے تو آپ کے پروکیورمنٹ کی کاسٹ میں یہ چیزیں ایڈ اپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اور جب فائنل پروڈکٹ جب مارکیٹ میں جاتی ہے تو وہ کافی کاسٹلی ہوتی ہے۔ جو فوڈ سیکیورٹی کا جو تیسرا اہم عنصر ہے، افورڈیبلٹی، وہ متاثر ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ افورڈیبل پرائسز میں وہ جو بھی آپ کے کھانے پینے کی اشیاء ہیں وہ اویلیبل نہیں ہوتی، تو ایک یہ بڑا ایشو ہے۔ اور پھر تیسرا جو پھر ایک اور بڑا ایشو ہے وہ فرٹیلائزر اور پیسٹیسائڈس ہیں۔ جو کوالٹی فرٹیلائزر ہے وہ یہاں پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے۔ اسی طرح فرٹیلائزر، پوٹیشیم وغیرہ، یہ سب مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کھاد کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، تو یہاں پر ہم لوگ زیادہ تر جو ہے وہ فرٹیلائزر جو استعمال کرتے ہیں وہ لو کوالٹی کا ہوتا ہے، اور پھر اس لو کوالٹی کے فرٹیلائزر ہونے کی وجہ سے وہاں پر ییلڈ نہیں صحیح ہماری آتی، کہ جو اگر دنیا میں دیکھا جائے تو ابھی بھی پاکستان ان ممالک میں سے ہے جن کا لینڈ ٹو ییلڈ ریشو بہت کم آتا ہے، اور پاکستان کو ان چیزوں کو فیس جو کر رہا ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے، اور اویلیبل اپنے لیے جو دوسرے آپشنس ہیں ان کو اویلیبل رکھنا چاہیے۔ اچھا، پھر پیسٹیسائڈس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، جس طرح ابھی لوکس اٹیک ہوا اور مختلف چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو ایگریکلچرل لینڈ کو بہت بری طریقے سے متاثر کرتی ہیں، تو اس حوالے سے پیسٹیسائڈس یہاں پر اویلیبل نہیں ہوتی، اور پیسٹیسائڈس ہوتی بھی ہیں تو وہ بجائے اس کے کہ اسپیسیفک اس میں کیا جائے، وہ پورے کے پورے کھیت میں کرتے ہیں پیسٹیسائڈس کا اسپرے، اور جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو افیکٹڈ ہوتا ہے، جو بھی افیکٹڈ کراپ ہوتی ہے یا اس پارٹ کو اسپرے کرنے کے بجائے اس کو ان کے پیسٹیسائڈس کو استعمال جو دوا ہوتی ہے اس کو استعمال کرنے کے بجائے وہ پورے کے پورے کھیت کے اوپر ڈالتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کی کاسٹ زیادہ آتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے پاکستان کے اندر جو فوڈ پرائسز کو انکریز کرتا ہے۔ اچھا، پھر فائنینشیل کنسٹرینٹس جو فارمر کو ہوتی ہے، اگر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر لینڈ آنرز ہیں، جو ایگریکلچرل لینڈ آنرز ہیں، اس کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن اب وہ چنکس کے اندر ہیں۔ جو بڑے لینڈ لارڈز ہیں وہ تو اپنی کراپ کو مارکیٹ میں آسانی سے بیچتے ہیں، لیکن جو چھوٹے فارمرز ہیں ان کے لیے فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں۔ مثال کے طور پہ ان کو کریڈٹ اویلیبلٹی بہت کم ہے، وہ ایکسیسیبل نہیں ہوتی ان کے لیے، کیونکہ وہ اتنے سخت شرائط پہ بینک لون دیتا ہے جس کی بنیاد پر وہ افورڈ نہیں کر پاتے، وہ جو زمین ہے اس کی زراعت نہیں کر پاتے، تو ان کو ایزی لون دینے کی ضرورت ہے فارمرز کو، تاکہ وہ اپنی جو کراپس ہیں ان کو اگا سکیں، گرو کر سکیں۔ اور تیسری جو اسی حوالے سے جو فائنینشیل کنسٹرینٹ کے علاوہ ان کا سیکیورٹی رسک بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ فارمرز کو دیکھیں تو جس طرح بزنس انڈسٹری ہے، آپ کی جو انڈسٹری ہے مینوفیکچرنگ لائن، اس کے اندر آپ کی انشورنسز ہیں، لیکن آپ ایگریکلچرل لینڈ کی طرف جائیں اور ایگریکلچرل جو کراپس ہوتی ہیں ان کی طرف جائیں تو اس میں کوئی پراپر انشورنس پالیسی اویلیبل نہیں ہے۔ جیسے کہ کوئی اگر ڈیمیج ہوتا ہے زلزلوں کی وجہ سے، یا پانی کا جو فلو آتا ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ فلڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے، اور مختلف چیزیں ہیں جو قدرتی آفات ہیں، اسی طرح پھر جو لوکس اٹیک ہوتا ہے اس کی وجہ سے، اور مختلف چیزیں ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوتی ہیں، تو ان فصلوں کی سیکیورٹی کے لیے
کوئی اس طرح کی پراپر انشورنس پالیسیز یا انشورنس انسٹیٹیوشنز اویلیبل نہیں ہیں کہ جو اس طرح کی سیکیورٹیز پرووائڈ کریں ان کو فارمرز کو، تو جس کی وجہ سے وہ کافی انسیکیور ہوتے ہیں اور بڑا ہٹ ملتا ہے ان لوگوں کو، تو جس کی وجہ سے وہ اپنی زمینوں پہ فصل نہیں لگاتے۔ اور آخر میں جو سب سے بڑا چیلنج پاکستان کو اس وقت ہے وہ اس کی گروئنگ پاپولیشن ہے۔ پاکستان جب آزاد ہوا تھا اس کی تقریباً کوئی 10 ملین کے قریب 110 ملین کے قریب آبادی تھی، اور یہ اب اتنی زیادہ گرو کر چکی ہے کہ یہ 210 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر اگر آپ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان نے اپنی پروڈکٹیو جو کیپیسٹی تھی اس کو بڑھایا ایگریکلچر کے حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ڈیمانڈ کو میٹ نہیں کر سکا۔ وہ اس کی گروئنگ پاپولیشن ہے کہ یہاں پر دن بدن ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے پاپولیشن کی وجہ سے، اور یہ کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے پاکستان کے اندر فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہے پاکستان۔ شارٹ ٹرم کے لیے پاکستان کے اندر جو پاکستان میں جو چیز کی گئی، جیسے کہ ویٹ کو امپورٹ کرنے کی بات ہوئی رشیا سے، تو آپ کو اس انٹرنیشنل کانٹیکس کے اندر دیکھیں تو اس وقت جو رشیا ہے وہ ایک وار زون میں داخل ہے، اور وہ یوکرائن کے ساتھ وار میں ہے، اور اس کے اوپر انٹرنیشنل سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں، اور یورپ بھی اس کے اوپر کچھ سینکشنز لگانے کی کوشش کر رہا ہے، اور امریکہ تو آلریڈی لگا چکا ہے۔ ان سینکشنز کی وجہ سے جو پاکستان ایک بینیفٹ لے سکتا ہے وہ اصل میں اپنے ان فوڈ یا انرجی کے جو ریسورسز ہیں ان کو حاصل کر کے لے سکتا ہے۔ تو پاکستان کو جو ایک ڈائلاگ ہے ایوری کیوس از این اپارچونٹی، تو اس پر عمل کرتے ہوئے اس کیوس سے اپارچونٹی حاصل کرنی چاہیے، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اس چیلنج کو بڑے تحمل سے، اور پاکستان کے اوپر جس طرح آبادی ہے، جس طرح کہ آج کل مہنگائی ہے جو پاکستان کی عوام فیس کر رہی ہے، اور فوڈ انسیکیور ہے، تو اس کو فوڈ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا یہ اب پاکستان کی گورنمنٹ کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ والی گورنمنٹ جو شہباز شریف صاحب کی ہے، اور آنے والی گورنمنٹ یہ اس فوڈ سیکیورٹی کرائسس کو انشاءاللہ بہت جلد ختم کرے گی، اور پاکستان کے عوام کو سکھ کا سانس دے گی۔ شکریہ۔